दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। इमरान खान अजीज़ साहब की शख्सियत हमेशा से मतनाज़ रही है। क्रिकेट में भी थे और उसके बाद जब इनको सियासत के अंदर लॉन्च किया गया और इक़्तिदार में बैठाया गया, इक़्तिदार के बाहर भी आज तक उनकी शख्सियत तनाज़ात का शिकार रही है और ये तनाज़ात वो बाज़ का वो ख़ुद भी क्रिएट करते हैं। और चाहे हक़ाइक़ चाहे किस तरह के भी हों, तो इमरान खान याज़ी का जो फॉलोअर्स जो ग्रुप है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, डाई हार्ड जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनकी शख्सियत के सहर में मुब्तला हैं, वो हक़ाइक़ पर नहीं देखते, वो नौश्ते दीवार नहीं देखते कि ये हमारे सामने ये हक़ाइक़ हैं कि जो कि अनडिनाएबल भी होते हैं। तो उसके ऊपर भी वो बहस करते हैं, वो उसके ऊपर भी इमरान खान याज़ी को मासूमियत का सर्टिफिकेट देते हैं और कोई कतराते नहीं। इमरान खान याज़ी साहब की हैसियत इस तरह की है, जिस तरह एक ब्लॉटिंग पेपर होता है, उसके ऊपर स्याही के अगर कोई ड्रॉप वगैरह गिराए जाए तो वो ब्लॉटिंग पेपर उसको चूस लेता है। और बिल्कुल उसी तरह जो है ना, ये इमरान खान याज़ी के फॉलोअर्स भी हैं। इमरान खान याज़ी के किरदार के हवाले से जिस तरह के भी एविडेंस अनडिनाएबल आ जाएँ, तो वो उनको नहीं मानते। तो सियासत के अंदर इमरान खान याज़ी को जब ये लॉन्च किया गया, उसका भी मैं अपने वीलॉग में ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये किस जुर्म की पादाश में इमरान खान याज़ी को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। 18वीं तरमीम और मिसाके जमहूरियत जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब, और जिसके सिग्नेटरी इमरान खान याज़ी खुद भी थे। तो दीगर जमातों का माबैन हुआ था कि हम जो है ना, ये जमहूरियत को मजबूत बनाएंगे, पार्लियामेंट को मजबूत बनाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे। 18वीं तरमीम उसी की वजह से मंजूर हुई और 18वीं तरमीम जब ये मंजूर हुई तो इस्टेब्लिशमेंट को ये लगा कि अब शायद हमारा खेल ख़त्म हो चुका है, तीसरी कुव्वत लानी है। तो इमरान खान याज़ी की जनाब उन्होंने इस तरह करैक्टर बिल्डअप उसका किया कि ये दुनिया का पवित्र तरीन इंसान है और जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई धब्बा नहीं। हालांकि उससे पहले वो सीता वाइट और टेरियन वाइट वाला भी आपके सामने है कि वो भी इमरान खान याज़ी के करैक्टर के ऊपर एक लंबी चौड़ी जो है ना, इसके ऊपर बहस हो सकती है। फिर इमरान खान याज़ी जिस तरह ये प्ले बॉय रहे, जिसका एतराफ़ उन्होंने ख़ुद भी किया, जुए का एतराफ़ भी उन्होंने ख़ुद भी किया, बॉल टेम्परिंग वगैरह भी सारी, यानी कि हर तरह की उनकी चीज़ें वो रही है। वो कौन सी दुनिया की जो है ना, वो इस तरह यानी कि कोई एक्ट्रेस है, यानी कि बॉलीवुड की है, तो उसके इमरान खान याज़ी का उस वक़्त की जो टॉप की थी, उसका अफेयर जो है ना इमरान खान याज़ी के साथ थे, उसके चर्चे अखबारात वगैरह में नहीं हुए। उसके फॉलोअर्स कहते हैं कि ये तायब हो गया, चलें जी, वो ठीक है, खुदा जाने और इमरान खान याज़ी जाने। फिर उसके बाद जब इमरान खान याज़ी को जब लॉन्च कर दिया गया, तो लॉन्च करने वालों ने ये महसूस किया कि ये हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो अब इमरान खान याज़ी उनके गिर्द ऐसे हो गए जैसे ये कंबल, और कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो उनको इससे छुटकारे का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2019 में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर काम शुरू किया, मगर मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन जाने ये करते करते 2022 तक चला गया, जो कि बिलाखिर कामयाब हुआ। इमरान खान याज़ी का प्रोजेक्ट जो है ना, उसका बाज़ाब्ता उसको डिसमेंटल करने का जो है ना, ये एक प्रोसेस जो है ना, ये शुरू हो गया। तो अदलिया के अंदर भी उनके बैठे हुए थे जनाब चीफ जस्टिस साबिक उमर अता बंदयाल साहब, और उसके दीगर यानी कि बंदयाली कोर्ट, उनको हर जगह पर उनको रिलीफ मिलता था, लाहौर के अंदर भी, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी। तो ये उस तरह ये करते करते जो है ना, ये अप्रैल के अंदर जो है ना 2022 में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुई। फिर जिस तरह उनको रिलीफ दी गई इमरान खान याज़ी के जो अपनी हुक्मरानी के दौरान जो उनकी सलाहियतें जो आश्कार हो चुकी थी कि ये एक इनकम्पिटेंट पर्सन है, तो उनकी पॉपुलैरिटी भी जो है ना ज़ीरो पर चली गई हुई थी। तो ये अदलिया की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है ना, ये फिर ऊपर, जिस तरह सोशल मीडिया के अंदर है, खैर ज़मीनी हक़ाइक़ तो डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनका ग्राफ जो है ना, ये फिर ऊपर चढ़ा और उनको इतना मॉन्स्टर जो है ना, ये बना दिया गया कि जिन्होंने बनाया था, तो जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बोला कि ये एक फ्रैंकनस्टाइन है, ये अपने बनाने वालों के को ही हड़प करने को तैयार है। तो उनको भी इदराक, उनको अच्छी तरीके से इदराक हो गया जब बाजवा को जानवर न्यूट्रल
اور اس طرح کی پتہ نہیں کیا کیا نام دیا، ڈرٹی یاری اور جو بھی آپ لگا لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا انہوں نے جس طرح رگیدا، تو یہ بھی ایک تاریخ کی مثال ہے، اور نئے آرمی چیف کو متنازع بنایا۔ تو انہوں نے اس کو ڈسمینٹل کرنے کا جو انہوں نے پروگرام تھا، ڈسمینٹل تو خیر یہ وقت کے ساتھ اس نے خود ہی ہونا تھا، کیونکہ عمران خان نیازی کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ جو پاپولیرٹی ان کو دلائی گئی اس کو وہ اس کو وہ برداشت کرتے، اس کو مینٹین کر کے کم از کم اگر اپنا گراف جو ہے نا وہ نہ گرنے دیتے، تو وہ اسی جو ہے نا یہ زوم کے اندر انہوں نے یہ اپنے اندر یہ سمجھا کہ میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ پاکستان کو رن کرتی ہے۔ تو انہوں نے اداروں کے ساتھ بھی ٹکراؤ کیا 14 اور غالباً 15 مارچ 2022 2023 کو۔ تو اس کے بعد جب اس کو گرفتاری کرنے کے لیے آئے تھے نیب والے، پھر اس کے بعد جناب انہوں نے 9 مئی کا کیا۔ 9 مئی کے بعد جو ہے نا اصل پی ٹی اے کا جو ہے نا یہ ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے، اسپیشلی عمران خان نیازی کا۔ تو اس کے بعد کرپشن وغیرہ کے بھی جو چارجز ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کا کریکٹر یعنی کہ بشرا پنکی پیرنی کے ساتھ ان کی شادی، یہ بھی کسی بھی معاشرے کے اندر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ عمران خان نیازی کے فالورز اس کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ اور خاور مانی کا جو انٹرویو آیا اس کے اندر بھی میں نے جو ہے نا اپنا ویلا کیا اس چیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے، مگر ہو سکتا ہے کہ میں اس کا دوسرے پہلو کے اوپر بھی میں ایک ویلا کروں۔ تو سارا اصل میں نے گفتگو کی تو عمران خان نیازی کے کریکٹر کے حوالے سے کہ کتنا کریکٹر لیس انسان ہے۔ ایک تو اس کی جو آڈیو ماضی کے اندر جو ریلیز ہوتی رہی، آپ عائشہ گلالئی سے دیکھ لیں کہ اس کو جو میسیجز کرتا تھا، جس کی جب یہ وزیر اعظم تھا تو انہوں نے اپنی بلیک بیری جو ہے نا یہ غائب کر دی تھی تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے۔ رحام ہاں کی کتاب آئی، ٹھیک ہے، وہ بھی 2018 میں آئی، وہ بھی خیر کس طریقے سے آئی اس کے اوپر بھی تنازعات بھی ہیں، اور پاکستان کے اندر اس کی پبلیکیشن کو بھی بین کر دیا گیا تھا۔ پھر یہ بشرا پنکی پیرنی کی جو شادی ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی علم تھا کہ کسی کا جو 28 سالہ رفاقت جو ہے نا، یہ 28-30 سالہ رفاقت یہ اس طرح یہ نہیں ختم ہو سکتی، اس کے پیچھے کوئی محرکات ہوتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کا کریکٹر جو ایک شریف آدمی ہے جو معاشرتی نام کو سمجھتا ہے، اس کے سامنے عمران خان نیازی کا کریکٹر بے نقاب ہو چکا تھا۔ تو خاور مانیکا کے جو ہے نا انٹرویو کے بعد اب اگلا انٹرویو عمران خان نیازی کی جو کرپشن کے حوالے سے ہے وہ ملک ریاض کا ہے۔ تو اس وقت جو مارکیٹ کے اندر جو خبریں زیر گردش ہیں، جس کو جے چودھری نے بھی جو کہ ملک ریاض کے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو ڈسکلوز کیا، منصور علی خان نے اس کو ڈسکلوز کیا کہ اگلا انٹرویو ملک ریاض کا ہو سکتا ہے۔ ملک ریاض کا انٹرویو کیوں اہم ہے؟ وہ جو انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کی تقریباً جو ہے نا یہ 500 ارب کے قریب جو ٹیکہ لگایا تھا پاکستان کو، جو القادر یونیورسٹی کا تھا، تو اس حوالے سے بھی اور باقی دیگر عمران خان نیازی کی کرپشن کے حوالے سے کہ یہ کتنا جو ہے فائنینشلی بھی کتنے کس حد تک یہ کرپٹ انسان ہے، تو یہ ملک ریاض کا انٹرویو اس ضمن میں یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو اس انٹرویو کے جو خد و حال ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو زیر گردش جو کر رہے ہیں عمران خان نیازی کی فائنینشیل ایمانداری کے اوپر، یہ بہت قاری ضرب ہوگی ایک عام انسان کے لیے جو عمران خان نیازی کے فالورز کے لیے ہو سکتا نہ ہو۔ تو ملک ریاض کا جو انٹرویو ہے جس کی اس وقت جو ہے نا یہ مارکیٹ کے اندر اس کا یہ کافی چرچا ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو مارکیٹ کے اندر جو سے زیر گردش جو چیزیں ہیں، ملک ریاض صاحب، اور یہ ایک آڈیو بھی آئی تھی کہ کس طرح جو ہے نا یہ یعنی کہ آپس میں بات کر رہے ہیں ملک ریاض صاحب اور ان کی بیٹی کہ ہیرے جواہرات لیے ملک ریاض یہ فرمائیں کہ اپنے انٹرویو کے اندر ان سے نہ صرف ہیرے جواہرات بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا انہوں نے عمران خان نیازی نے ملک ریاض سے رشوت کے طور پر لی، اور 1 روپیہ کیش جو ہے نا یہ پنکی پیرنی ہم سے وصول کر چکی ہیں ابھی تک، جو وہ کہہ رہے ہیں مختلف یعنی کہ موقع کے اوپر۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ پنکی پیرنی نے میری بیٹی کو بنی گالا میں 12 گھنٹے بند کیا اور پیسوں کا مطالبہ کیا، یعنی کہ یہ جو 1 ارب کا مطالبہ تھا انہوں نے 12 گھنٹے یرغمال بنا کر رکھا ملک ریاض کی بیٹی کو، اور ان کو کر کے کیونکہ یہ ان کی حرکتیں دیکھیں یہ بالکل وارداتیوں کی حرکتیں ہیں کہ اس ملک ریاض کی بیٹی کو 12 گھنٹے بند کیا، پھر پیسے لیے، اور انہوں نے بولا کہ یہ ملک ریاض جو بولیں گے جو اسپیکٹڈ ہے وہ بولیں گے ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے، چونکہ ایویڈنس ہے ایک تو ان کی آڈیو ایویڈنس ان کی اور ان کی بیٹی کی کنورسیشن ہے، تو جو پنکی پیرنی کے ساتھ یا عمران خان نیازی
فرح گوگی کے ساتھ، یہ بھی ان کے پاس جو ہے نا یہ آڈیو ایویڈنس وہ پروڈیوس کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بولا، یہ بولیں گے جا کر کے عمران خان نے مجھ سے خود بات کی اور 20 ارب روپے کا مطالبہ کیا، 20 ارب روپے کا مطالبہ عمران خان نیازی نے کیا۔ یہ بھی ملک ریاض کا الزام جو ہے نا ان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ جمامہ پھر یہ جو عمران خان نیازی کا بنی گالہ والا کیس تھا، جس کے اندر صادق اور مین ڈکلیئر کیا تھا ثاقب نثار نے، تو وہ کہتے ہیں کہ جمامہ خان بھی اس میں اندر بچی نہیں ہے۔ تو میں نے جو ہے نا فرح گوگی کے ذریعے جمامہ کے اکاؤنٹ کے اندر بھی پیسے ٹرانسفر کیے، اور جو بشرا بی بی کو 20 ارب جو کہ لندن کے اندر فلیٹ کے حوالے سے دیے۔ پھر سینٹ کے الیکشن میں سینٹ کے الیکشن کے اندر ہارس ٹریڈنگ کے اندر، کیونکہ یہ سب کے علم ہے کہ پی ٹی اے کی ٹکٹیں بکی تھی، تو ہارس ٹریڈنگ کی مد میں بھی جو ہے نا یہ ملک ریاض کی خدمات لی گئی اور ملک ریاض کا پیسہ استعمال ہوا سینٹ کے الیکشن کے اندر، جو کہ پی ٹی اے کے جو سینیٹر منتخب ہوئے تھے ان کے لیے۔ پھر عمران خان نیازی کے 2 منسٹر بھی یہ ملک ریاض سے ناراض ہو گئے، چونکہ ملک ریاض تھوڑا سا لہت و لال کر رہے تھے پیسے دینے کے حوالے سے۔ تو جب نو کانفیڈنس موشن ہوا تو یہ حقیقت بھی ہے، اور اس کے یہ بھی خبر زیر گردش ہوئی تھی کہ ملک ریاض نے جو ہے نا یہ، اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی یہ کوشچن ہوا تھا کہ ملک ریاض کے ذریعے جو ہے نا یہ آصف علی زرداری صاحب کو عمران خان نیازی نے اپروچ کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ میری ڈیل کرا دے تاکہ وہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے نا یہ واپس لے لیں۔ تو عمران خان نیازی نے اپنے فرنٹ مین کے طور پر، چونکہ وہ سامنے نہیں تھے، تو پنکی پیٹنی جو ہے نا یہ ان کے پیسے کے لین دین میں وہ کرتی تھی، یہ ملک ریاض اپنے انٹرویو میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی بولا کہ جو ان کی ہے فرح گوگی، تو یہ فرنٹ مین کے طور پر کام کرتی تھی، اس کی آڈیو بھی لیک ہوئی ہے، یہ لوگوں سے پیسے وصول کرتی تھی، اور ملک ریاض جو اپنے انٹرویو کے اندر بولیں گے وہ ویسے منہ اٹھا کر نہیں آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمام ایویڈنس ہے، میں ایویڈنس لے کر آؤں گا، انڈینیبل ایویڈنس ہوں گے۔ ملک ریاض کیونکہ اس وقت جو کیس زیر تفتیش ہے وہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ والا ہے، اور ملک ریاض والا بھی جو کہ انگلینڈ کے اندر ان کو فائن ہوا، جس کو جو ہے نا یہ بند لفافے کے اندر جو ہے نا یہ کابینہ سے منظوری کی گئی، اور جب یہ ملک ریاض کا انٹرویو آئے گا اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر ممکن ہے کہ عمران خان نیازی کی کیبنٹ کے وہ تمام وزراء جنہوں نے یہ منظوری دی تھی ملک ریاض کے جو ہے نا وہ جو جرمانہ تھا جو کہ پاکستان آنا تھا، جو کہ این سی اے نے انگلینڈ کے اندر کیا تھا، تو جو پاکستان کا مال تھا وہ ملک ریاض کے جرمانے کی مد میں جو سپریم کورٹ نے ان کو کیا تھا، جو کراچی کے اندر بیریا ٹاؤن تھا اس کے والے جو کہ سندھ کا پیسہ تھا، جو کہ سندھ گورنمنٹ کو جانا چاہیے تھا، تو اس کے اوپر یہ سپریم کورٹ اس کے اوپر بیٹھ گئی، تو وہ جناب ادھر جو ہے نا یہ ایڈجسٹ کیا گیا، اور انگلینڈ سے وہ پیسہ اس اکاؤنٹ کے اندر منگوایا گیا جو کہ جرمانے کی مد میں تھا۔ تو یہ کرپشن کی عمران خان نیازی کی داستانیں ہیں۔ یقینی طور پر یہ جو عام انسان ہے جو کہ تھوڑا بھی سیاسی ادراک رکھتا ہے، پاکستان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جو پارٹیوں سے ہٹ کر جو سوچتا ہے، وہ یقینی طور پر جو ہے نا اس کے اوپر وہ ان چیزوں کو تسلیم بھی کرے گا۔ مگر جو پروڈکشن ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان نیازی کے جو فالورز ہیں وہ اس کو تو بالکل تسلیم نہیں کریں گے، اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی جو ہے نا وہ تربیت ہی ان کی ایسی ہوئی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ کب آن ایئر ہوتا ہے، اور یقینی طور پر اگر انہوں نے یہ انٹرویو کیا تو یہ جو نیب کا جو کیس چل رہا ہے القادر ٹرسٹ والا، جس کے اندر پنکی پیرنی بھی نامزد ملزم ہیں، تو اس کے اندر ممکنہ طور پر ملک ریاض صاحب جو ہے نا یہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے، اور نئی لیجسلیشن کے مطابق جو وعدہ معاف گواہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا سے بچ جائے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ پنکی پیرنی بھی اس ضمن میں یا کسی بھی سٹیج کے اوپر جو ہے نا آ کر وہ بھی عمران خان نیازی کے خلاف وعدہ معاف بن جائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو ملک ریاض کا یہ انٹرویو کب نشر ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کون کون سے حقائق بیان کرتے ہیں، میں بھی اس کا منتظر ہوں، آپ بھی اس کا منتظر رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔